किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बहुत मसरूर हैं। एक जानिब आज उनकी जान छूटी पेशावर BRT मंसूबा रवा दवा हो गया, जिसका उन्होंने आज इफ्तिताह कर दिया। यकीनन बहुत ही इत्मीनान और सुकून की खबर है PTI लीडरशिप व जनाब इमरान खान के लिए। दूसरी जानिब आज उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और शायद उनकी दुआएं कबूल हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के बदौलत आखिरकार 9 सालों से उलझा हुआ GDIC का मामला हल हो गया, माफ़ कीजिएगा GIDC का मामला हल हो गया। मगर इसका असल फ़ायदा ये हुआ है कि आज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस में कंपनियों की वाजिबुल अदा रकम अदा करने का हुक्म दिया और इसका मतलब ये है कि हुकूमत की सरप्राइज़ 417 अरब रुपयों से मदद हो गई है। अचानक हुकूमत के पास अब 417 अरब रुपए आ गए जो कि वो मखसूस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज की जानिब से अपीलें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के चोटी के वकला बड़ी सनतों का केस हार गए और अब कंपनियों की रकम की अदायगी 24 किस्तों में हुकूमत को होगी। जस्टिस बशीर आलम ने 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला आज पढ़ कर सुनाया, जिसे जस्टिस फैसल अरब ने तहरीर किया था। बेंच के तीसरे जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि रवा माह तक मजमूई सेस की मद में जमा की गई रकम 700 अरब रुपए के लगभग हो जाएगी, जो कि इन मंसूबों के तखमीने से ज़ायद है जिनके लिए ये सेस लगाया गया था। अब तक सेस की मद में 295 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। हुकूमत को तमाम कंपनियों से 31 अगस्त 2020 तक की वाजिबुल अदा रकम 24 अक़सात में वसूल करने का कहा है। तहरीरी फैसले में अदालत ने हुकूमत को बकायाजात वसूली तक मजीद सेस आयद करने से रोक दिया है। फैसले के मुताबिक GIDC एक्ट 2015 का मकसद गैस की दरामद के लिए सहूलत देना था। फैसले में कहा गया है कि GIDC के तहत नाफिज किया गया सेस आइन के मुताबिक है। ताहम साल 2020-21 के लिए गैस कीमत का तयन करते वक्त ओगरा सेस को मद्देनजर नहीं रख सकता। अदालत ने हुकूमत को 6 महीने के अंदर शुमाल जुनूब पाइपलाइन बिछाने से मुताल्लिक तमाम इक़दाम करने का हुक्म दिया। साथ ही तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तानी सरहद तक पहुँचते ही इस पर भी फौरी काम शुरू करने का कहा। जब ईरान पर लगी पाबंदियां रुकावट न रहें तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी काम का आगाज किया जाए। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर 6 महीने के अंदर और सियासी माहौल बेहतर होने के बावजूद पाक ईरान और तापी गैस मंसूबे पर कोई काम ना हुआ तो GIDC एक्ट मुस्तकिल तौर पर तमाम मकासद के एतबार से गैर फाल तस्वुर होगा। ये बहुत ही मुश्किल मामला था जिसका हल निकाला था इमरान खान हुकूमत ने पिछले साल अगस्त में, जब GIDC में फंसे हुए 417 अरब रुपए की वसूली के लिए एक सदाती ऑर्डिनेंस लाया गया था, क्योंकि कंपनीज की तरफ से अदालतों से तनाई की बिना पर यह रकम फंसी हुई थी और अदालती उस वक्त की सतही सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था। लिहाजा अदालत के बाहर आउट ऑफ कोर्ट तस्वीर की कोशिश की गई थी। 208 अरब रुपए की रकम माफ़ करने के बाद 3 माह में कंपनी से 209 अरब रुपए की वसूली तय हुई थी, जिस पर तनकीद का सामना करने के बाद ये सदारती ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वापस लिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया था। हल लिहाज से बहुत बड़ी आज ब्रेक थ्रू हुई है, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करें जनाब नदीम बाबर, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब, बहुत बड़ा फैसला आज हुकूमत को मिल गया है। आप लोग शुक्र अदा कर रहे होंगे कि जो गुज़िश्ता साल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था इन कंपनीज़ के साथ GIDC के आपके हवाले में, वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जिसके नतीजे में अब आपके पास एक्सेस होगा 417 अरब रुपए का। गोया कि जो गुज़िश्ता साल का फ़ैसला था वो इतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं था जितना कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला साबित हुआ। बट ये चाह रही थी कि 400 को अगर 200 पे सेटल कर दिया जाए
اور وہ 200 بلین مل جائے تو یہ اچھا ہوگا، اور آج اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ 400 پورا اکٹھا کر سکتے ہیں، تو نیچرلی نظر تو یہی آتا ہے بادی نظر میں کہ یہ بہتر ہے، لیکن آپ اس کو اکیلے نہیں دے سکتے، اس میں دو چیزیں آپ کو اور دیکھنی پڑیں گی۔ ایک یہ کہ کورٹ نے اسٹیبلش کر دیا کہ اگست 1 کے بعد آپ یہ کلیکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ پہلے 700 بلین خرچ نہ لیں گیس انفراسٹرکچر پہ۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ جو 295 اس حکومت کے آنے سے پہلے حکومت نے کلیکٹ کیا تھا، وہ اکاؤنٹس میں تو موجود ہے کہ 295 کلیکٹ کیا تھا، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ 295 کیش کی شکل میں انٹرم گورنمنٹ نے پریزنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا ہو کہ یہ لیں جی یہ 300 بلین پڑا ہوا ہے، اس کو جا کے خرچ لیجئے گا۔ وہ تو لائکلی یہ ہے، میں سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لائکلی یہی ہے کہ وہ تو پریویس گورنمنٹس نے بجٹری سپورٹ میں خرچ دیا ہوگا۔ اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے باقاعدہ یہ بات درست ہے کہ 295 جی آئی ڈی سی کی مد میں اکاؤنٹس میں آ رہا ہے۔ سو اب اگر ہم یہ 400 اکٹھا کرتے ہیں تو 400 تو یہ اکٹھا ہم کر لیں گے اوور دو سالوں میں کورٹ کے آرڈر کے مطابق، لیکن وہ جو پہلے 295 اگر بجٹری سپورٹ میں کیش اس کا استعمال ہو گیا ہوگا تو وہ 295 بھی تو پھر گورنمنٹ کو اپنے سورسز سے اس میں ایڈ کرنا پڑے گا نا۔ تو اگر اس تناظر میں آپ اس چیز کو دیکھیں تو جو اس وقت گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو 295 جیسے بھی پریویس گورنمنٹس نے یوز کیا وہ کر لیا، 400 میں سے 200 پہ سیٹل ہو جائے اور آگے یہ سیس چلتی رہے لیکن ایٹ اے ریڈیوسڈ ریٹ۔ اب اس تناظر میں جب ہمیں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ کورٹ نے پہلی چیز اسٹیبلش کی کہ آپ سیس نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس کے عوض جو آپ نے سروس دینے کا وعدہ کیا تھا وہ نہ کریں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آئندہ 1 اگست سے آپ یہ کلیکٹ نہیں کریں گے، پہلے جو کنزیومر سے پیسے لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں ان کو آپ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ کن چیزوں پہ لگنا ہے۔ گویا کہ یہ جو کل 417 ارب آپ کے پاس ہوں گے، اس میں سے آپ کو وہ 295 آف سیٹ کرنے ہیں، 295 ارب جو کہ بقول آپ کے خیال کے مطابق گزشتہ حکومت نے بجٹری سپورٹ میں جی آئی ڈی سی کے جمع کیا، بجٹری سپورٹ میں خرچ کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 290 آف سیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس تقریباً 122 ارب روپے بچیں گے، جس کے لیے جو سپریم کورٹ نے آپ کو پیرامیٹرز دیے اس میں اس کو خرچ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر پہ 122 ارب روپے ہوں گے۔ اس کو ہمیں تفصیلی ججمنٹ کو پڑھنا پڑے گا، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب کی، جسٹس منصور علی شاہ کی بہت ڈیٹیل ڈسینٹ بھی ہے۔ ویسے تو نیچرلی 2-1 ججمنٹ ہے تو وہ 2-1 کی بیسس پہ ہی جو ججمنٹ ہے وہی چلے گی، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ 295 اگر تو پریویس گورنمنٹ نے جاتے ہوئے وہ ایک اکاؤنٹ میں کیش کی شکل میں ہینڈ اوور کیے ہوں، جو مجھے معلوم نہیں ہے، میں صرف مفروضہ قائم کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوگا، وہ بجٹری سپورٹ میں لگے ہوں گے۔ اگر وہ کیش کی شکل میں نہیں ہے تو 417 میں سے پہلے آپ 295 منفی کر دیں تو پیچھے تو 122 کے قریب بچے نا۔ تو اس وقت اگر ہم نے جس آرڈیننس کے تحت جو ہم کرنے جا رہے تھے، اگر 205 یا 210 ہمیں مل جاتے اور آگے کے لیے ریڈیوسڈ ریٹ پہ یہ آرڈیننس چلتا تو شاید وہ اس وقت چیز بہتر ہوتی، شاید نہ ہوتی۔ تو یہ جو سیس ہے یا جو سرچارج ہے یا وٹ ایور ہے، یہ تو ابھی آپ نے اگست تک آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو پورا کوانٹم ہوگا جو سپریم کورٹ نے 417 بتایا ہے، اب اگلے اگست تک بھی اس میں 1 مہینے میں مزید جو رقم جمع ہوگی تو یہ 417 تو مزید بڑھ جائیں گے نا؟ جی، جو کورٹ آرڈر ہے اس میں ایسٹیمیٹ جو پڑا ہوا ہے وہ 417 کے اوپر کوئی میرا خیال ہے 40 یا 38 ارب کے قریب اس میں ڈلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سارا جو جمع کیا گیا، یہ سب جمع کیا گیا تھا ٹاپی گیس پائپ لائن کے لیے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے، اور وہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ سٹک ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ اس کو صرف گیس کی انفراسٹرکچر کی مد میں خرچ کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا کہ یہ پیسہ جو ہے جتنا بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ہاتھ میں 122 آئے گا، یہ خرچ ہوگا گیس انفراسٹرکچر ریلیٹڈ پروجیکٹس میں۔
دیکھیں میں قانون دان تو نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو اس کا ایگزیکٹ قانونی جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن GIDC ایکٹ جو 2015 کا تھا اس کے پیچھے ایک اینیکسچر لگا ہوا تھا جس میں حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہم سیس لگا رہے ہیں۔ اس میں ایران پاکستان پائپ لائن تھی جو آپ کو معلوم ہے سینکشنز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور معلوم نہیں کب بن سکتی ہے یا بن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ دوسری اس میں ٹاپی تھی، ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن، اس پہ ابھی تک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور وہ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے لسٹڈ، جو انفارمیشن حکومت نے جمع کی ہوئی ہے، جو دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے اس گورنمنٹ میں جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو ہم نے گیس انڈر گراؤنڈ سٹوریج پروجیکٹ بھی ایک دیا تھا۔ میرے خیال میں مقصد کورٹ کا یہ ہے اور قانون کی روح بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر گیس انفراسٹرکچر بنانے کے لیے آپ نے عوام سے، کنزیومر سے کوئی فیس لی ہے تو وہ گیس انفراسٹرکچر بنائیں۔ اب ایران پاکستان پائپ لائن پہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کلیئر ہے کہ یہ کب ہوگی، کتنے سالوں بعد ہوگی، سینکشنز ریموو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو باقی پروجیکٹس ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پروگریس ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کے علاوہ ہم کوئی اور انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ لے کے آئیں، اور اس وقت اگر ہمیں یہ قانونی مشورہ دیا گیا کہ یہ ہم کورٹ میں جمع کرا کے کورٹ سے پہلے اجازت لے لیں کہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، میری اپنی دانست میں کورٹ اس کی اجازت دے دے گا، اس لیے کہ اگر فی لی جا رہی ہے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے تو وہ انفراسٹرکچر کا مقصد تو گیس ڈیلیور کرنا ہے۔ تو آج اگر ایک پروجیکٹ ہے وہ کینسل ہو کے اس کی جگہ اچھا یہ بات تو طے ہے نا کہ اب یہ جو آپ کے پاس کم از کم 122 ارب روپے 130 ارب روپے جو آ رہے ہیں، یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی، کیونکہ یہ بجٹ پہ تو آپ نے اس کے لیے رکھے نہیں تھے، نہ اس میں گنجائش تھی، تو یہ گیس انفراسٹرکچر اور انرجی انفراسٹرکچر کے لیے تو یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ بڑا کرم ہو گیا ہے۔ جی خان صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یہی بات ارلیئر کہہ رہا تھا کہ یہ کورٹ نے جب ڈیفائن کر دیا کہ یہ آپ پیسے کلیکٹ کریں اور انفراسٹرکچر گیس کے انفراسٹرکچر پہ لگائیں، تو یہ منسٹری کے لیے، ہماری پیٹرولیم منسٹری کے لیے بہت خوش آئند بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے، اور ہم یہ پروجیکٹس اب آگے چلا سکیں گے۔ لیکن میں جو پہلے میں نے بات کی نا وہ یہ کہ جو 295 پریویس گورنمنٹس نے کلیکٹ کیا، اگر تو وہ کیش کی صورت میں اکاؤنٹ میں ہینڈ اوور کیا جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ میں وہ 295 بھی استعمال کر سکتا ہوں نئے انفراسٹرکچر کے لیے، لیکن اگر وہ نہیں تھا تو وہ 295 کی بھی ایڈجسٹمنٹ پھر کسی اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں سے نکالنی پڑے گی نا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات درست ہے کہ چاہے ہم نے آرڈیننس کے تھرو 200 کلیکٹ کرنا تھا یا اب کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہمیں 190 120 195 جو بھی نمبر مل رہا ہے، یہ گاڈ سینڈ ضرور ہے کہ اس سے ہم انفراسٹرکچر گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں۔ تو ندیم بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ مجموعی صورتحال جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ٹاپ پرائرٹی ہے، انرجی کے مسئلے کو حل کیا جائے، پورا انرجی کا مسئلہ، یہ گیس کا تھوڑی سی ہیلپ ہو گئی، کافی بلکہ کافی سگنیفیکنٹ ہیلپ ہو گئی، دوسری چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، انرجی کا مسئلہ جو ہے اوور آل جو ہماری معیشت کا سب سے بڑا ناسور ہے، یہ کب آپ کو حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اب اتنی ایفرٹ تو مجھے بتایا گیا کہ بے پناہ ایفرٹ ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کامران بھائی، آپ بڑی جلدی چند دنوں میں انشاءاللہ کچھ سنیں گے میجر ریفارمز جو پاور سیکٹر پہ لانچ کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح پیٹرولیم سائٹ پہ تو کئی چیزیں ہم کر چکے ہیں، اور میں انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں کسی دن آپ کے پروگرام پہ آؤں گا بھی، اور پیٹرولیم سیکٹر میں جو میجر ریفارمز کر کے ہم اس سیکٹر کو سٹیبلائز بھی کر رہے ہیں اور ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، اس پہ میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 سال میں خاطر خواہ امپروومنٹ انرجی چین کے ہر سیگمنٹ میں آپ کو نظر آئے گی، ہر سیگمنٹ میں ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب، اور بہت اچھی خبریں چند دنوں میں آنے والی ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے۔ بہرحال گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے، 122 ارب روپے کم از کم حاصل ہو گئے ہیں حکومت کو کہ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ کرے، گیس انفراسٹرکچر پروجیکٹ کرے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مزید آگے بڑھ گیا ہے، مزید اس نے FATF کے فراہم کردہ مطلوبہ قوانین کو منظور کر لیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اور یقیناً بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक। पाकिस्तान तेज़ी से पेशरफ्त कर रहा है। FATF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए अहदाफ एक एक करके पूरे हो रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि अक्टूबर में होने वाले FATF के इजलास में पाकिस्तान इन तमाम कलीदी अहदाफ को जो FATF ने पाकिस्तान के लिए मुकर्रर किए हैं पूरे कर ले, ताकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए और वो फिर नॉर्मल और आम ममलकतें जैसी हैं दुनिया की उनमें शामिल हो जाए। और हर लिहाज से पाकिस्तान के इमेज के लिए ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा। सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं और भरपूर इस सिलसिले में पेशरफ्त है। और सबसे ज़्यादा अहम पेशरफ्त जो कि FATF को दरकार थी वो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग हवाले से कानून साजी, क्योंकि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद नहीं थे इन जराइम से निपटने के लिए, और उस अंदाज के कवानीन नहीं थे जैसा कि बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम किए जाते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के साथ मिल के FATF से मुताल्लिक 7 कवानीन बिल्स के ज़रिए कौमी असम्बली से मंजूर करा लिए हैं। ये मज़ीद कवानीन हैं जो इससे पहले मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली और सेनेट से, जिनमें से कल कुछ कवानीन मंजूर किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ कंपनीज़ एक्ट से था, लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से था, नारकोटिक्स एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मज़ीद तरमीम के बाद ये बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर हो गए हैं और अब ये सेनेट से मंजूर होंगे। 2 हफ्ते कबल FATF से मुताल्लिक 3 अहम बिल्स पार्लियामान ने मंजूर किए थे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल शामिल हैं। अभी 4 कवानीन पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। खास तौर पे अपोजिशन का मुतालबा यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक जराइम को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला जाए और नैब इस हवाले से कार्रवाई ना कर सके। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि इस वक्त बहुत ही बड़ा जो सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है वो दरअसल है ही जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जिस पे नैब अब तक 11 रेफरेंसेस दायर कर चुकी है और अपोजिशन अब ये चाहती है, जिसमें यकीनन पीपल्स पार्टी बहुत ही सरगर्म है कि इन मामलात को नैब की गिरफ्त से निकाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात नैब को दिए गए अपोजिशन कहती है तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लमा हकीकत है कि ऑलरेडी इस सिलसिले में रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी शामिल है और बहुत ही मुतहर्रिक रेफरेंसेस हैं, तहकीकात है जो कि जनाब शहबाज शरीफ के ख़ानदान के हवाले से भी मौजूद हैं। इन तमाम सूरत हाल पर यकीनन ये पेशरफ्त मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में सिक्योरिटी उमूर और नेशनल सिक्योरिटी उमूर के अलावा FATF उमूर के माहिर जनाब आमिर राना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। मुसलसल जो FATF के अहदाफ हैं उस पर पेशरफ्त हो रही है, ख़ास तौर पे इतनी मुख्तसर मुद्दत में इतनी वसी कानून साजी, इसका रिकॉर्ड कम ही मिलता है पाकिस्तान में। यकीनन FATF के अहदाफ की जानिब से पूरी कौम चाहती है और पूरी सियासी लीडरशिप चाहती है कि उनको हम अचीव करें। जी बिल्कुल, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है खास तौर के ऊपर पिछले 9 से 10 दिन के अंदर, और 7 बड़े इंपॉर्टेंट बिल जो रिक्वायरमेंट थी FATF की वो अप्रूव हुए और हमें उम्मीद है कि इस कानून साजी के बाद खासा पाकिस्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है। अभी ये कहना कबल वक्त है कि वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है, लेकिन कम से कम एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा FATF को उससे। और ये खास तौर के ऊपर ये जो कल जो 3 बिल हुए हैं ये बहुत ही कलीदी नुकात थे FATF के, जो उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन हो। उसमें अभी जो ज़ेरो-4 बिल है, शायद मेरा ख्याल है कि उसमें से ग्रीन स्टेट का मुतल्लिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है जिसके हवाले से FATF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कुछ अरसे से दबाव बढ़ रहा था कि इस सेक्टर के अंदर जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो चांसेस हैं उनको भी महदूद किया जाए। जब आखिरी मरतबा हमने बात की और हमें लग रहा था कि पाकिस्तान के चांसेस शायद अभी ग्रे से भी निकलने के बन जाए, लेकिन कुछ पेशरफ्त पाकिस्तान के अंदर देखिए 1-2 दिन के अंदर हुई है, जिससे इम्कान ये लगता है कि जो परसों जो मीटिंग होने जा रही है FATF के जो मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें शायद ये ज़ेर बहस आए। वो एक फैसला है जो आज अदालत की तरफ से आया है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया, जिसमें कालदम जमात दावा के 2 अहम रहनुमाओं को उनकी सजाएं जो हैं वो कालदम करार दे दी गई है। यकीनन ये कंसर्न होगा कि जो अदालतें हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, वो बहुत सारी कन्विक्शंस करती हैं, वो किस बेसिस पे करती हैं, कैपेसिटी के इश्यूज यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस के आएंगे। मामलात जो हैं बहरहाल एक हर मुल्क के अंदर सॉवरेंटी होती है सुपीरियर कोर्ट्स की और अदलिया की, और यकीनन ये जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं ये तो हाई कोर्ट का
जजमेंट है और यकीनन इसके अगेंस्ट अपील की भी गुंजाइश है और यकीनन हुकाम जो हैं इसके अगेंस्ट अपील करेंगे और शायद उसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है और फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। तो ये प्रोसेस तो यहाँ ख़त्म तो नहीं हो गया है? जी बिल्कुल, फैटफ के अंदर पाकिस्तान का यही हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और जिसको कोई ज़्यादा पजीराई उसको नहीं मिल सकी। हमेशा जब भी इस किस्म की फैसले आते रहे हैं और कालादम तंजीमों को के रहनुमाओं को रिलीफ मिलता रहा, पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन फैटफ की तरफ से जो एतराज़ है वो अदालतों के फैसले के ऊपर नहीं है, बल्कि उनको एतराज़ है कि वो जो पूरा प्रोसीजर है, जिस तरीके से केस फाइल किए जाते हैं और जिन शवाहिद की बुनियाद पे किए जाते हैं, शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। और अभी भी जो 14 नुकात थे उसमें से अभी 4 या 5 अभी भी उनकी कंप्लाइंस जो है अभी रहती है और वो सारे कैपेसिटी इश्यूज जो हैं मुख्तलिफ इदारों के उनसे मुतल्लिक हैं, एक शायद कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक है। तो ये थोड़ा सा शायद थोड़ा सा हमें डाउट है कि लेकिन अभी जो इसकी प्रिलिमिनरी है फैटफ की, ये तो सितंबर में तय है ना, जो कि प्रॉपर इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है पेश करेगा, फिर अक्टूबर में इसका फैसला होगा। जी, पाकिस्तान ने कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो अभी 6 अगस्त को जमा करवा दी है, उसी के ऊपर जो है बातचीत होगी। लेकिन ये जिस किस्म के फैसले हुए हैं या लेजिस्लेशन चल रही है, ये सप्लीमेंट करेगा ये अगली जो कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट होंगे। जो 6 से पहले जो लेजिस्लेशन हो गई है वो ऑलरेडी पाकिस्तान उसको फाइल कर चुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये एक तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के अलावा जो मेम्बरान स्टेट है, आपको 2 खास तौर के ऊपर जो मेंबर्स हैं हमें उनका पता है कि वो खास एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर हमेशा डालते हैं। एक भारत है और अमेरिका की तरफ से भी दबाव डाला जाता है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, शायद पिछले साल भी जब अक्टूबर में हो रहा था तो पाकिस्तान की पेशरफ बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छी कंप्लाइंस रिपोर्ट थी। अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई और फिर कोर्ट्स की तरफ से कुछ रहनुमाओं को रिलीफ मिला और इस किस्म के पैगाम गए कि पाकिस्तान के ऊपर एकदम से सफारती दबाव है उन मीटिंग्स के अंदर एकदम से बढ़ गया था। तो अभी खदशा ये है कि पाकिस्तान के पास जवाब तो ये है कि ये फैसला जो है 6 अगस्त के बाद हुआ है, लेकिन इसको एक खास हरबे के तौर पे 2 मेंबर मुल्क खास तौर पे ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अब से थोड़ी देर कबल आलमी सियासत में तारीख साज पेशरफ सामने आई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल एक दूसरे को तस्लीम कर रहे हैं और सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। सदर ट्रंप अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक मुश्तरका बयान जारी किया है। ये तारीखी पेशरफ मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाएगी, इन तीनों रहनुमाओं का कहना है। अब फैसला हुआ है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल एक दूसरे के सफारत खाने खोलेंगे, बराह रास्त परवाज़ें उड़ेंगी। अगले हफ्ते मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइली वफूद सरमायाकारी, सयाहत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और कई दूसरे अमूर पर दो तरफा माहिदे करेंगे और एक दूसरों के मुल्कों में आने जाने के लिए एक बड़ी पेशरफ का आगाज हो जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की तखलीद करते हुए दीगर मुस्लिम ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। मंजर में हम पाकिस्तानियों को जानना ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तकरीबन 2 दर्जन ममालिक में शामिल है जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, वरना बाकी पूरी दुनिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त तमाम अरब ममालिक के इसराइल से किसी न किसी सतह पर सफारती, तिजारती, दिफाई, खुफिया इंटेलिजेंस ताल्लुकात हैं। 3 मुस्लिम ममालिक तुर्की, उर्दन और मिस्र इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि 5 मुस्लिम ममालिक बहरीन, मराकश, ट्यूनिस, ओमान और कतर के इसराइल से बाकायदा रस्मी ताल्लुकात रहे हैं। इसराइल और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात की नई सिम का तयन अक्टूबर 2018 में हुआ, तकरीबन 2 साल कबल, जब अचानक इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू सल्तनत ओमान पहुँचे और वहाँ उनको वेलकम किया मरहूम सुल्तान काबूस बिन सईद ने, उस वक्त के ओमान के बादशाह ने। यूएई के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज जो तारीख रकम की है, इसकी इब्तिदा बाकायदा हो गई थी अब से 7-8 माह कबल, जब दिसंबर में
متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شہزادہ عبداللہ بن زائد نے ایک ٹویٹ میں عرب اسرائیل تعلقات کے نئے سفر پر ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا جس کو عالمی برادری نے بہت معنی خیز قرار دیا تھا۔ 2 ماہ قبل UAE میں دبئی کی پولیس کے سربراہ داہی القلفان نے ٹویٹ کی تھی کہ اسرائیل کو دشمن کے بجائے دوست کہنا چاہیے۔ UAE اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کا آغاز پاکستان کے خارجہ پالیسی سازوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ بگننگ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں تقریباً 2 درجن ممالک میں شامل ہے جہاں اسرائیل کو آج بھی باقاعدہ دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ کہا جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان مجاہدین کو بذریعہ پاکستان اسلحہ دینے والے ملکوں میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان غیر رسمی رابطے ہوئے تھے، مگر عوامی جذبات اور مذہبی جماعتوں کی وجہ سے ان رابطوں کو سامنے نہیں لایا گیا۔ اس بات کا اظہار سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اب سے 2 سال قبل ہمارے پروگرام میں کر چکے ہیں، جب ہم نے تفصیل سے مسلم دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا تھا اور اس پس منظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو سمتیں ہیں اس کا جائزہ لیا تھا۔ 3 مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں جبکہ 5 مسلم ممالک کے اسرائیل سے باقاعدہ رسمی تعلقات ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں اسرائیل کو اب بھی باقاعدہ مکمل دشمن سمجھا جاتا ہے اور ہمارے پاسپورٹ پر باقاعدہ تحریر ہے کہ یہ پاسپورٹ ما سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ نامی گرامی مسلمان ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا پاکستان کو اسرائیل کا اس جو ادبی اور ازلی بائیکاٹ ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے؟ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس کا کلیدی ساتھی انڈکلیئرڈ کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ اسی طرح UAE کی پوزیشن ہے۔ فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آج متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے مسلم دنیا کو دکھایا کہ بولڈ ڈیسیشنز لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ملکوں کے اپنے حوالے سے جو ترجیحات ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں UAE یقیناً ایک بڑی مثال قائم کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آج اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانے کے حوالے سے، اس سے پہلے بھارت کے ساتھ بہت ہی مستحکم تعلقات UAE نے اسٹیبلش کیے تھے، خاص طور پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان نے، اور خاص طور پہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہوسٹ کیا تھا UAE میں، اور بہت ہی فقید المثال ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ گویا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ لیسنز ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو کم از کم پاکستان کے دوست ممالک سے سامنے آ رہے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی ساز اس نئی تاریخی ڈیولپمنٹ سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آج سب سے اہم خبر سامنے آئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آید درست آید، اور بالآخر آج پشاور کے عوام بہت خوش ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں جھوم اٹھے۔ KP کے عوام کی یوم آزادی کی خوشیاں آج دوبالا ہو گئیں اور آج پشاور BRT کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بڑی پریشانی بھی رفع ہو گئی۔ بہت مسرور نظر آ رہے تھے وزیر اعظم کہ بالآخر انہوں نے آج BRT کا افتتاح کیا اور خود اس بس میں سفر کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے لیے یہ منصوبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا مجھے پشاور BRT پر تحفظات تھے، لیکن میں آج پرویز خٹک کو مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم غلط تھے اور آپ درست۔ محمود خان، آپ کو پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے۔ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ ہم غلط ہے پرویز خٹک، آپ ٹھیک نکلیں۔ یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ، یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم، یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی۔ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں۔ سارا جو پشاور کا ایریا ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے۔
اب یہ جو BRT سروس شروع ہوئی ہے پشاور پہ، اس پہ 220 ایئر کنڈیشنڈ وائی فائی ایکوپڈ بسیں چلیں گی اور یہ چمکنی کارخانوں بازار سے لے کے 27 کلومیٹر کا سفر 45 منٹ میں طے کیا کرے گی۔ ابتدائی ٹکٹ 10 روپے کا ہوگا۔ وہ شاید بات یہ ہے کہ KP حکومت کو پشاور BRT چلانے کے لیے سبسڈی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج کا پروجیکٹ ہے پشاور کے عوام کے لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ان کے لیے اویلیبل ہو جائے گی، اور پشاور میں ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانا ایک عام پشاور کے شہری کے لیے انتہائی سہل ہو جائے گا۔ مگر آج جہاں پشاور کے لیے یہ انتہائی خوشی کا، انتہائی مسرور رہنے کا دن تھا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور معاشی شہر کراچی کے عوام کے لیے حسرت و محرومی میں ڈوب جانے کا دن تھا۔ ایک بار پھر کراچی کے عوام نے دیکھا ضرور کہ پشاور میں بھی BRT سروس چل گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پچھلے 12 سال میں اس شہر کراچی کو، جو سندھ کے بجٹ کو میں 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پاکستان کے بجٹ پہ 55-60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اسے میٹرو بس سروس پشاور جیسی تو کیا ایک بھی پبلک بس نہیں دے سکی۔ پورے شہر کے 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے لیے ایک بھی پبلک بس نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شہر اس سائز کا نہیں ہے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ایگزسٹ نہ کرتی ہو، اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 12 سال میں کراچی کو دیا ہے، جبکہ آج ملک بھر میں 4تھی میٹرو بس سروس چل پڑی ہے۔ لاہور میں تو فروری 2013 میں، راولپنڈی میں 5 سال قبل 2015 میں، حتیٰ کہ ملتان میں 3 سال قبل جنوری 2017 سے میٹرو بس چل رہی ہے۔ آج پشاور میں بھی چل پڑی۔ لاہور میں تو بلکہ اب اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ تیار ہو چکا ہے اور بہت جلد چلنے کے قابل ہوگا، جبکہ کراچی میں وفاقی فنڈ سے جاری گرین لائن میٹرو منصوبہ ابھی 80% مکمل ہوا ہے۔ یہ منصوبہ خالصتاً وفاقی حکومت چلا رہی ہے، سندھ حکومت کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، مگر اس حکومت کی مبینہ رکاوٹوں کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی بھی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کی بلو لائن، ریڈ لائن، یلو لائن، اورنج لائن ریپڈ بس پروجیکٹ کا تو پرسان حال ہی نہیں ہے، کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ کراچی سرکلر ریلوے بھی ایک خواب بن چکا ہے، نتیجتاً کراچی والے خستہ حال دھواں اڑاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی بسوں میں لٹک کر یا ان کی چھتوں پر سفر کرنے پہ مجبور ہے، جبکہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں چاہے ملتان ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، لوگوں کو اب کشادہ بہترین میٹرو بس سروسز مل گئی ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھچا کھچ ایک دوسرے پہ بڑے گھسے ہوئے ہیں، یا چنچی رکشوں کا عذاب ہے جس کو وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پورے ملک کا حال ہے اور کراچی کی تصویر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، مگر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سالوں سے ہمارے اس پروگرام میں بھی اور اوورآل بھی وعدے در وعدے کیے جا رہے ہیں، ان گنت وعدے کیے گئے۔ اب بس آئی، اب 100 آئیں، اب 1000 آئی، اب 2000 آئی، اب 50 آئی، اب 125 آئی، مگر ایک بھی بس نہیں آئی، اور ہم وعدے چلاتے گئے، یاد دلاتے گئے، مگر ایک بھی بس سرکاری طور پہ حکومت سندھ نے پورے 12 سالوں میں 12 سے زیادہ وعدہ کرنے کے باوجود کراچی والوں کے حوالے نہیں کی۔ ہم فوری طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور یہ بسز زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ میں انشاءاللہ آن روڈ ہوگی۔ ہم لوگ فوری طور پر آپ کو جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی۔ بسز کا 630 یا 20 کے قریب جو بسز ہیں
وہ 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی. ہر 3 ماہ کے بعد 600 500 اس طرح بسز آتی جائیں گی. بی بی شہید کی تصویر آپ کے پیچھے لگی ہے, وہ مسکرا کے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. یہ صرف آپ کے وعدوں کی بات نہیں, یہ 10واں سال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا, 10واں سال ہے. ایک پبلک بس نہیں ہے, ایک میٹرو بس نہیں ہے. میری پوری کوشش ہے کہ فروری کے اینڈ تک یہ اسٹارٹ ہو جائے, نہیں تو مارچ کے پہلے 1-2 ہفتے میں. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کچھ عرصے میں یہ اسکیم شروع ہو جائیں گی. ڈیلے بہت ہوئی ہے اور اس پہ میں پہلے بھی ندامت کا اظہار کر چکا ہوں. وعدہ تو آپ کا تھا ہزاروں بسوں کا, شروع ہوا, آپ نے خود سن لیا ہے, پھر سینکڑوں پر آ گیا. یہ جب آخر میں وقت آیا اتنے تمام انتظار کے بعد تو 10 بسیں آئی. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہزاروں بسز کے بعد 10 بسز پہ آ کے کوئی فخریہ وہ بات نہیں ہے کہ جس پہ آج مجھے بڑا فخر ہوگا جی میں نے یہ شروع کر دیا. یہ ندامت کی بات ہے. ہمارے ابھی جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کا مکمل اپروول بھی آ گیا ہے, اور کچھ ہی دنوں میں, جیسے اس دن بھی آپ سے بات ہوئی کہ 2020 میں ہی آپ کو یہاں پہ بسز نظر آئیں گی انشاءاللہ. وحید جناب ناصر حسین شاہ کے نہیں تھے, حکومت سندھ کے دوسرے وزراء بھی, ناصر حسین شاہ صاحب کو تبدیل کر دیا گیا تھا, وزیر ٹرانسپورٹ نہیں رہے تھے, پھر نئے وزیر ٹرانسپورٹ آئے اویس قادر شاہ, اور پھر اس کے علاوہ وزیر اطلاعات سعید غنی. بار بار کراچی سے وعدے, بار بار کراچی سے عہد کہ آپ کو بسیں دی جائیں گی, 20 25 100 200, ایک بس بھی نہ ملی. کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں, انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا. پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر, بس کب آ رہی ہے؟ دیکھیں جو روٹین میں بسز آنی ہے مختلف انٹر سٹی, اس کی تفصیل تو آپ کو ٹرانسپورٹ منسٹر دیں گے, اس پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر بھی چینج ہو گئے, مگر وہ کہ آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھیں اور یہ ختم کہانی ختم, ایک بار ختم تو کرے نا, اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں, آپ بولے کہ اب یہ نہ پوچھیے گا. دیکھیں اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اب میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے. بس میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ودن 90 ڈیز جس بھی کمپنی کو جاتا ہے, جس بھی کمپنی کو جائے, اس کو یہ پابند کروں کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں. کچھ دنوں میں یہ آپ کو ہم رزلٹ دے دیں گے کہ, اور ہوپ فلی انشاءاللہ اچھی خبر آئے. زیادہ دن نہیں لگیں گے, مہینہ تو نہیں لگے گا کم از کم. ڈائیوو کی طرف سے 1000 بسز ودن 60 ڈیز جو کراچی میں انشاءاللہ 60 بسیں آئیں گی, جو پہلی فلیٹ ہوگی ان 1000 بسز میں سے. ہم انشاءاللہ 90 ڈیز میں کراچی کی بسز ہم لے کے آ کے اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے, اور میں اس کو کر رہا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا آپ کو, اور یہ بسز میرے ہوتے ہوئے ہی چلیں گی. یہ آپ نے دیکھ لیا, نہ 90 نہ 60 نہ 6 نہ 9 نہ 1 نہیں ملی کراچی والے کو کوئی بس, اور اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری ناراض ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت پر تنقید کی جاتی ہے, اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ ہمیں بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. آج پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں سماعت جاری ہے. چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے, اور آج کراچی کی اسی بپتا کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مزید احکامات دیے. سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہا, ایک بار پھر کہا کہ تمام رکاوٹیں دور کریں, انڈر پاسز نہیں بن رہے, وہ ذمہ داری دے دی ایف ٹی او کو. برساتی نالوں کا جو حشر ہوا تھا ان بارشوں کے دوران, اب تمام برساتی نالوں کی صفائی کا کام حوالے کر دیا این ڈی ایم اے کو, دونوں وفاقی اداروں کو. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی والوں کو بالآخر آج کے دن کے حوالے سے, جب وہ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہے تھے, بہت زیادہ ڈپریس تھے, جب پشاور میں بی آر ٹی چل گئی ہے اور کراچی میں کچھ نہیں ہے, بہرحال یہ اچھی خبر, خوشخبری کی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پشاور میں بھی شاندار پبلک ٹرانسپورٹ کا بی آر ٹی منصوبہ چلنے والے دن میں جب کراچی والے کافی مایوس لگ رہے تھے, ان کے لیے خوشی اور اطمینان کی خبر آئی ہے, اور وہ ہے شہر کے برساتی نالوں کی صفائی کا کام. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنلی طے کیا کہ وہ این ڈی ایم اے ہی کرے گی, اور تسلی کی بات یہ بھی ہے کہ ورلڈ بینک کے کلک پروجیکٹ میں کراچی کے برساتی نالوں کی صفائی کے لیے مختص $10 ملین کے فنڈ, یعنی کہ 1.65 ارب روپے بھی اب این ڈی ایم اے استعمال کرے گی, کیونکہ اب حکومت سندھ سے کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ این ڈی ایم اے کے اس کام میں جو کہ اب تمام برساتی نالوں پر محیط ہوگا اس کی معاونت کرے. یہ بھی حوصلہ افزا خبر سندھ حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے آئی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سندھ حکومت نے کراچی میں نالوں کی صفائی این ڈی ایم اے سے کرانے پر اعتراضات
رد کیے ہیں جو سندھ حکومت نے کیے تھے، اور برساتی نالوں کی صفائی خود کرنے کی جو حکومت سندھ کی پیشکش تھی اسے مسترد کیا، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد نے حکومت سندھ سے کہا کہ وہ این ڈی ایم اے کو ہر لحاظ سے اس کی مدد کرے، اور اس کے ساتھ ہی این ڈی ایم اے کو سرکولر ریلوے کی بحالی میں بھی تمام رکاوٹیں فوری طور پہ ختم کرنے کا آج تحریری حکم دیا۔ اس طرح سے آج دو بہت اہم کراچی کے مسائل کے حوالے سے وفاقی اداروں کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان نے سونپی کراچی سرکولر ریلوے کے لیے، اس کے علاوہ ایف ڈبلیو او کو 10 انڈر پاسز بنانے کی بھی ذمہ داری دی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس طرح سے وفاقی اداروں کا جو فٹ پرنٹ ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے آج ہمیں کافی مستحکم ہوتا نظر آیا۔ آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے برساتی نالوں کی صفائی کی تصاویر پیش کر کے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ صوبائی حکومت کو نالوں کی صفائی کا 30 اگست تک کا وقت دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سندھ حکومت نالوں کی صفائی کر رہی تھی تو این ڈی ایم اے کیوں آئی؟ چیف جسٹس نے نکتہ اٹھایا کہ آپ نالوں کی تصاویر دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دو نالوں کی صفائی کی تصاویر دکھا کر کہتے ہیں کہ کراچی صاف کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ مشینری ہمارے این ڈی ایم اے کا تو صرف سپروائزر کھڑا رہتا ہے، معلوم نہیں این ڈی ایم اے کیوں آئی۔ اس موقع پہ سپریم کورٹ جج جناب جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دیے، عدالت نے اگر این ڈی ایم اے کو نالے صاف کرنے کا کہا تھا تو وہ جاپان سے نہیں آئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے ہم این ڈی ایم اے کو کام کرنے سے روک دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دیے کہ سندھ حکومت کو تو چاہیے کہ لوگوں کی مشکلات کم کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج عدالت میں سندھ حکومت این ڈی ایم اے کی بڑے دلچسپ کیفیت ہے، این ڈی ایم اے کی مخالفت کر رہی تھی کہ اس سے نالوں کی صفائی کا کام کے بجائے وہ حکومت سندھ کو سونپا جائے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں این ڈی ایم اے کا شکریہ ادا کیا، مگر تنزیہ یہ بھی کہا کہ سندھ میں کہیں تباہی نہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجنا وفاق کی بدنیتی ہے۔ نہ جانے بلاول بھٹو زرداری این ڈی ایم اے کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے یا کرٹیسائز، مگر انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار کردار ادا کرے گی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا، دیر آئے درست آئے تو صحیح، لیکن وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے، اس میں کچھ بدنیتی نظر آتا ہے۔ یہ رژیم، یہ حکومت، پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا، نقصان پورا پاکستان کو ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار رول ادا کرے گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حق کے تحفظ کریں گے۔ کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، کراچی میں نہ پانی ہے، نہ صفائی ہے، نہ سڑک کا صحیح نظام ہے، اور بہت ہی شدید اپنی فکر کا اعلان کیا تھا، اس کا اظہار کیا تھا، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وفاقی حکومت اس پورے معاملے کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور اس کا ایکشن، اس کا حل بہت جلد دیکھنے میں آئے گا۔ اسی حوالے سے آج ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سے ملاقات کی ہے، اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اور مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اس حوالے سے تشویش اور شدید سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس اور بہت ہی شدید تشویش سامنے آ رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل قانونی آئینی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، حکومت سندھ کی ترجمانی کریں گے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر بلدیات، وزیر اطلاعات و نشریات محترم ناصر حسین شاہ۔ بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب۔ معاف کیجیے گا، آج کا دن ایسا تھا کہ آج یہ پشاور میں بی آر ٹی منصوبہ شروع ہو گیا اور پھر کراچی والے دیکھتے رہ گئے کہ یار ہمیں تو بس ایک بس نہیں ہے، پشاور میں بھی بی آر ٹی چل گئی، ملتان میں چل گئی، پنڈی میں چل گئی، لاہور میں چل گئی، تو مجھے وہ آپ کی باتیں یاد دلانی پڑی، مگر پھر آپ کے ساتھی اویس قادر شاہ پچھلے 1-1.5 سال سے تو وہ وعدے کر رہے تھے۔ آپ خود ماشاءاللہ کراچی کے باسی ہیں ہم سب کی طرح سے، آپ خود جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار پشاور میں بھی بی آر ٹی چل گئی، یہاں بھی ہمارے شہر کے لوگ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے آتے جاتے آپ دیکھتے ہوں گے بسوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، بیچارے بسوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی بری صورتحال ہے، کتنی دردناک کیفیت ہے۔ 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ کو بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہی جذبات ہوتے ہیں جو ہم سب کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خان صاحب، ظاہر ہے ہمیں بھی
احساس بھی ہے اور یہ اندازہ بھی ہے کہ بہت سارے ہم نے دعوے کیے، وعدے کیے، تاریخیں دیں، لیکن بسز جو ہیں وہ نہ آ سکیں۔ اس میں مختلف ایشوز ہیں۔ ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے، کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ممتاز جکرانی صاحب تھے، میں یا پھر اب اویس شاہ صاحب، کچھ ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اب کوئی میں تاریخ تو نہیں دیتا، وہ اویس شاہ صاحب بھی دیں گے، لیکن بہت جلد بسز جو ہیں وہ انشاءاللہ آن روڈ ہوگی۔ ایک اور چیز بھی میں ساتھ میں بتاؤں، جس طرح گرین لائن کے لیے ہمیشہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، پی ایم ایل این کی دور میں بھی، اور جب خان صاحب آئے اس وقت بھی، کہ جی پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، بسز سندھ گورنمنٹ نہیں لا رہی، تو وہ میاں صاحب کے زمانے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ خان صاحب نے تو اب کہا ہے کہ اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور بسز بھی لائیں گے، تو ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا۔ اب انشاءاللہ بہت جلد بسز بھی آئیں گی اور جب گرین لائن شروع ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یلو لائن اور ریڈ لائن جو ہے وہ اسی سال انشاءاللہ ان پر کام شروع ہو جائے گا، جس کے لیے ہم نے تمام جو ہے ساری چیزیں شاہ صاحب انشاءاللہ یہ فرمائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم کیونکہ اصل موضوع وہ تھا، آپ سے وہ بات کرنی تھی کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سرکلر ریلوے کے لیے انڈر پاسز بننے ہیں وہ انہوں نے ایف ڈبلیو او کو حوالے کر دیا، اور آج فائنلی فیصلہ دے دیا کہ تمام برساتی نالے این ڈی ایم اے صاف کرے گی۔ حکومت سندھ کا اس پہ کیا موقف ہے، اور آپ پوری طرح سے معاونت کے لیے تیار ہیں ان تمام معاملات میں؟ جی بالکل ہم لوگ، ایک تو چیف جسٹس صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور ان کے جو بھی فیصلے ہوں گے، احکامات ہوں گے، ان پر من و ان عمل کیا جائے گا۔ میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے این ڈی ایم اے کی اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ این ڈی ایم اے کو نہ دیے جائیں۔ انہوں نے وہاں پہ تفصیلات بتائیں کہ 38 نالے کے ایم سی کے سندھ گورنمنٹ نے صاف کرنے شروع کیے تھے، جن میں سے 3 نالے جن کے بہت سارے چوکنگ پوائنٹ صاف کر دیے گئے تھے، وہ این ڈی ایم اے نے وہاں پہ کام شروع کیا، اور باقی 35 نالوں پر ہم نے کافی حد تک صفائی کر لی ہے۔ یہ وہ وہاں بتانا چاہ رہے تھے، لیکن جو بھی احکامات چیف جسٹس صاحب کے ہوں گے ہماری آنکھوں پہ بالکل این ڈی ایم اے کو دے دیے جائیں گے۔ وہ حالانکہ وہ کافی حد تک وہاں پہ صاف ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ویسے ان کے پیسے ہم لوگ دیتے تھے ہمیشہ کے ایم سی کو، اس دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس کو شروع کیا، جس میں سویپ کو بھی رکھا گیا، کے ایم سی کو بھی، اور نیکسٹ پارک کو رکھا گیا مانیٹرنگ کے لیے، کہ جتنا سلج نکلے گا وہ جب لینڈ فل سائٹ پہ آئے گا پھر اس کی پیمنٹ ہوگی۔ تو اس میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے، لیکن این ڈی ایم اے موسٹ ویلکم، ایف ڈبلیو او کو کے سی آر کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے اوور ہیڈ برج اور انڈر پاسز بنانے کے لیے موسٹ ویلکم، ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور چاہیں گے کہ یہاں کے لیے جو بھی بہتری آئے، جو بھی آگے آتا ہے، سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ مکمل طور پر اس کی سپورٹ کرے گی، اور ہم نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ کسی پہ اعتراض کیا۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے ہمارے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے وہاں پہ تفصیل بتائی کہ جو ایک پرسپشن آ رہا تھا، دیکھیں یہاں پہ پرسپشن یا اس طرح کے کمنٹس کئی دفعہ ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب کو کسی نے رپورٹ دے دی کہ جی 800 ارب کا راشن بانٹا جا رہا ہے، کبھی اور بہت ساری اس طرح کی باتیں کر دی گئیں جن کا وجود نہیں تھا۔ یہاں بھی کہا گیا کہ کوئی نالا صاف نہیں کیا گیا، حالانکہ 38 نالوں پہ ہم کام کر رہے تھے اور اس کو کافی حد تک صاف بھی کر لیا تھا۔ جو 3 این ڈی ایم اے نے نالے صاف کیے ہیں وہ بھی 50% صاف کر دیے گئے تھے۔ یہ جنرل افضل صاحب کے بھی علم میں ہے، اور جنرل افضل صاحب بہت ایکسپیرینس، پروفیشنل اور کمپیٹنٹ جنرل ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے۔ اور اگر کراچی کی بہتری کے لیے کوئی پروجیکٹس آتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ میں صرف ایک چیز خان صاحب جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم فرمائیے کہ ایک تاثر، ایک تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، ہماری کئی جگہ پہ کوتاہی ہوگی، کوئی ہمارے سے کمی رہ گئی ہوگی، لیکن یہ جو تاثر آتا ہے کہ 10-12 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، یہ کہنا بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک رپورٹ گورنر صاحب جو تھے عشرت العباد صاحب، انہوں نے 2010 میں این اے ڈی یونیورسٹی سے ایک کروایا تھا پورا ڈیٹیل
सर्वे कि भाई क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो सर्वे में उस वक्त भी बताया गया था कि बहुत सारे रोड 2-3 दिन तक जब बारिश हो, जब इस क्वांटम से भी कम हो तो वो मोटरेबल नहीं रहते। वो तमाम रोड जो हैं इस वक्त बेहतर रहे। 2-4 घंटे के बाद पानी ड्रेन आउट हुआ क्योंकि वहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट ने काम किया। इसी तरह और भी बहुत से इशू हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि मुकम्मल बेहतरी नहीं आई, लेकिन इसका कतन मकसद नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे काम हुए और आप तो खुद कराची में रहते हैं, आपको भी याद होगा कि पहले जब बारिश होती थी 2009 में 8 में एक बड़ा स्पेल आया था तो यहाँ पे क्या हालात थे, और आज उसी तरह या पिछले साल भी बड़ी बारिश हुई तो ज़रूर इशू ज़रूर आए। कई जगहों पे जो नशेबी इलाके हैं या जहाँ पे नालों की वजह से इश्यूज आए वहाँ हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई बेहतरी नहीं है। अगर ऐसा काम ना करते तो ये पूरे इलाके जो हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते और 2-3 दिन पानी वहाँ से न निकलता। शाह साहब, आपने सिंध हुकूमत की तर्जुमानी की और जिस ठंडे और मीठे अंदाज में आप तर्जुमानी और गुफ्तगू करते हैं, यकीनन आप असासा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का। बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके, बड़ी नवाजिश है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे नैब का घेरा तंग हो रहा है या कोशिश हो रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही हैं। इसी दौरान नैब के ज़राए कहते हैं कि इसी किस्म की एक तेज़ डेवलपमेंट हो रही है उन मामलात के हवाले से जिनका ताल्लुक सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के हवाले से है। उनके खिलाफ भी 2 रेफरेंसेस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। बहुत ही दिलचस्प मामला है, कह सकते हैं कि नैब छाई हुई है। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के दोनों बड़े सूबों यानी कि सिंध और पंजाब के वज़ीर आला के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब केसेस के हिसार में हैं। दोनों वज़ीर आला पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। दोनों के खिलाफ शुगर इंक्वायरी कमीशन ने शुगर सब्सिडी पर बेज़ाब्तिगियों के इल्ज़ाम लगाए हैं। दोनों वज़ीर आला नैब में पेशियाँ भुगत चुके हैं। दोनों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। डीजी एक्साइज इकराम अशरफ गोंदल के बारे में बताया गया है कि वो अप्रूवर बन चुके हैं। इसके बाद वज़ीर आला बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रहील सिद्दीकी से नैब ने कल और आज फिर तफसीली पूछगछ की और उनको एक इम्पॉर्टेंट सवालनामा भी दिया है। वज़ीर आला बुज़दार की नैब में अगली पेशी से एक रोज़ कबल 17 अगस्त को उन्हें दोबारा तलब किया गया है राहील सिद्दीकी को, जिसके अगले रोज़ उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब में पेश होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तो नैब रेफरेंस तैयार है। इत्तलात के मुताबिक मुराद अली शाह पर सिंध रोशन प्रोग्राम, ठट्टा शुगर मिल्स के सस्ते दामों फरोख, नूरियाबाद पावर प्लांट, बीमार सनतों और शुगर सब्सिडी समेत नैब के 5 केसेस मुख्तलिफ मराहिल में हैं। मुराद अली शाह 5 मरतबा नैब रावलपिंडी, 2 बार नैब कराची में पेश हो चुके हैं और 7.5 अरब रुपए के सिंध रोशन प्रोग्राम में नैब मुराद अली शाह के खिलाफ वादा माफ मुल्ज़मान से प्ली बार्गेन में 30 करोड़ रुपए रिकवर भी कर चुकी है। एक इल्ज़ाम यह है कि ओमनी ग्रुप की फ्रंट कंपनीज को 15 अरब रुपए का नूरियाबाद कैप्टिव पावर प्लांट का खिलाफ ज़ाब्ता ठेका भी दिया है और उसके 2 मुल्ज़मान 2 अरब 12 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन भी जब्त कर चुके हैं, जबकि लेन देन का मास्टरमाइंड खुर्शीद जमाली अब भी नैब की तहवील में है। इन दोनों अहम तरीन केसेस की मालूमात हासिल करेंगे। पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से हमें ताज़ा तरीन मालूमात देंगे लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। हसन, बताइए कि कल से लेकर अब तक उस्मान बुज़दार केस में क्या डेवलपमेंट हुई है और अगले चंद दिनों में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आज जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साबिक थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के डॉक्टर रहील अहमद सिद्दीकी वो आज पेश हुए और उनकी जानिब से नैब में पेश होने से कबल जो मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो सच है वो अवाम जो नैब के सामने रखूंगा, बाहर मैं कोई बात नहीं करूंगा। और जाते जाते ये कह गए कि जो भी बात है वो नैब को मैं खुल कर बताऊँगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं। और जब अंदर गए तो उन्होंने ये बात तो तस्लीम की कि मैंने कॉल तो की थी डीजी एक्साइज को कि ये फौरी तौर पर जो है लाइसेंस जारी किया जाए, लेकिन ये किसके कहने पर की थी इसके लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। जबकि इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए जो तहकीकात की हैं दीगर अदारों की जानिब से भी और खास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने भी रिपोर्ट मांगी थी उनको भी जो रिपोर्ट दी गई है दीगर अदारों की जानिब से, उसमें बहुत अहम इंकशाफात सामने आते हैं कि ये पूरा पंजाब में एक ग्रुप था जो काम मिलकर किया करते थे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये नाम सामने आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रहील अहमद सिद्दीकी
صدیقی اور اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر جو اس ٹائم چیف سیکرٹری بلوچستان ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار امیر تیمور بزدار جو ڈی پی او ساہیوال ہیں، اور ایک جو ہے احسن جمیل گجر جو کہ جو ہے جن کا تعلق انہی افراد سے تھا، اور ایک شخص جو ڈی آئی جی جو پنجاب میں تھے اور جو گزشتہ کئی سالوں سے یو کے بیٹھے ہیں، عظیم ارشد، یہ پورا گروپ تھا۔ اور جو ہے یو کے میں سے کچھ افراد جو ہے وہ ان سے ملے اور ان کے کہنے پر یہاں پر جو ہے جو متعلقہ ہوٹلز کے متعلقہ افراد تھے ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی کی گئی، اور یہ وہ گروپ تھا جس کی وجہ سے جن کے پریشر پر جو ہے وہ لائسنس جاری کرنے کے ڈائریکشن دی گئی۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر سعید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بقول شخص سے پک چکے ہیں، ریفرنسز تیار ہیں، کم از کم 2 ریفرنسز تیار ہیں۔ کیا تازہ ترین معلومات ہے، مستند معلومات ہے ان معاملات کے حوالے سے جن کا تعلق سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ہے؟ کامل صاحب، مراد علی شاہ کے خلاف 5 انکوائریز اور انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ سولر پروجیکٹ تھا، اس میں جو کرپشن تھی 8 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہے۔ اس کے علاوہ دادو اور ٹھٹھا کی جو شوگر ملز ہیں ان کی اونے پونے دام و فروخت ہے۔ اس کے علاوہ انلیگل سبسڈی کا ہے جو نیو کیپٹیو پاور پلانٹس کا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف جو نوری آباد پاور پلانٹ کا کیس ہے۔ یہ 5 کیسز میں مراد علی شاہ سے تفتیش ہوئی، انہیں سوال نامے دیے گئے، لیکن تمام کیسز میں وہ جواب تسلی بخش نہیں دے سکے۔ جو نیب کے تفتیشی آفیسرز تھے انہوں نے جتنے بھی کوسچنز کیے مراد علی شاہ ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور نہ ہی وہ کوپریٹ کر رہے ہیں، یہ نیب کے ذرائع بتاتے ہیں۔ جس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کیس جو رائپ اپ ہوا ہے وہ سولر پاور پلانٹ کا جو سولر کا جو پروجیکٹ تھا سولر لائٹس کا، اس میں مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی اور حسن رضا۔ ہمیں بہت اہم معاملات ہیں، سندھ اور پنجاب دونوں کے وزراء اعلیٰ نیب کی جکڑ میں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.